खान अपार्टमेंट डीएचए कराची में रुमान शाह ने मीरब को गिफ्ट करने के लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट ख़रीदा था जो सोसाइटी से बहुत दूर था। ये अपार्टमेंट इसने मीरब के लिए ख़रीदा था जो इसे शादी पर ना कुछ देने की वजह से बतौर गिफ्ट देना चाहता था, मगर ये गिफ्ट इसे इस तरह से दिखाएगा ये इसने सोचा भी नहीं था। शाम ढलने लगी थी, सूरज गुरूब होने को था, मगर मीरब जी अभी तक सो रही थी या फिर यूं कहा जाए कि सुलाई गई थी। रुमान शाह के माजी में महक का होना मीरब के लिए बाइस तकलीफ बन चुका था। वो इस वक्त गुस्से और जलन की उस स्टेज पर थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाकर भी खुद को शाह से दूर करने के लिए तैयार थी, मगर शाह इसे खुद से दूर कैसे करता। वो अपने शाह के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। इसके दूर जाने का सोचकर ही इसके शाह का दिल बंद होने लगता था। वो बेड पर बेसुध पड़ी हुई मीरब को गहरी नज़रों से देख रहा था। कुछ आवारा सी लटें इसके चेहरे पर आई हुई थीं। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। चेहरे पर परेशानी और दुख के तासुरात बिखरे हुए थे। रंग जर्दी माइल हो रहा था। शाह चलते हुए इसके पास आकर बैठ गया था। वो तकिए पर सर रखे हुए करवट लेकर सो रही थी। शाह बेड से टांगे लटकाकर अपना एक हाथ इसकी कमर से गुजारते हुए बेड पर रखकर बैठ गया था। नजरें इसके दिल फरेब सरापे पर मगन थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रूम की खामोशी और बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ से एक अलग ही धुन बन गई थी। वो उसकी बिखरी जुल्फ़ों को अपनी उंगलियों से संवार रहा था, उसके चेहरे के नक्कोश को अपने हाथों से छू रहा था। वो इस वक्त वो कर रहा था जो इसका दिल चाहता था, मगर मर्दाना हाथ की गर्भियों से मीरब सिसक कर आंखें खोलकर उठ गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो डर कर पीछे हुई थी। ओहो, अच्छा हुआ मोहतरमा आँख खुल गई। कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। मेरी झगड़ालू हिरनी, वो अपना चेहरा इस पर झुकाते हुए सरगोशी में बोला था। ये क्या बदतमीज़ी है, किसी सोती हुई लड़की को कोई इतने नज़दीक होकर बैठता है। वो गुस्से से जंगली हिरनी की तरह बोली थी। पहली बात तो तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर लड़की नहीं। मेरी जंगली बीवी, तुम्हें इतने करीब से देखने का पूरा हक है मुझे। मैं कहाँ हूँ, मेरा मतलब है हम लोग कहाँ हैं इस वक्त। वो शाह की बातों से घबराकर शाह की बात को नज़रअंदाज करते हुए सवाल कर गई। जाने मन, तुम इस वक्त पूरी तरह से मेरी कैद में हो। तुम इस वक्त हमारे घर से बहुत दूर कराची के एक साइड एरिया पर हो। यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हें जाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए अगर तुम्हारे खुराफाती दिमाग में यहाँ से भागने का या फरारी का कोई प्लान है तो इसे फ़ौरन डिश कर दो, क्योंकि कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। वो मुस्कुराता हुआ बोल गया था। शर्म नहीं आती यूँ धोखे से मुझे यहाँ लेकर आते हुए? मगर मुझे पता क्यों नहीं चला जब आप मुझे यहाँ ला रहे थे? अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो। मैं बता देता हूँ कि तुम्हें पता क्यों नहीं चला। पता कैसे चलता? वो जो ऑरेंज जूस तुमने गटागट करके पिया था ना, इसमें नींद की दवा मौजूद थी, तो इसलिए तुम बड़े आराम से मेरे साथ फ्रंट सीट पे मेरे ही कंधे पर सर रखकर सोकर आई हो। ज़्यादा अपनी फतह का जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे लेकर आए हैं वैसे छोड़ कर आए। मीरब ने सारी हिम्मत जमा करके शाह को धमकाते हुए कहा। सदके जाऊं, अब तुम इस काबिल तो हो गई हो कि शाह को धमकियां दे सकती हो। वो बहुत तंज से इस पर मुस्कुराया था। मैं आपको कोई धमकियां नहीं दे रही, बस आप मुझे मामा के घर छोड़ आएं। मीरब, आधी अधूरी बातों को सुनकर तुमने अपने दिमाग में जो स्केच तैयार किया है, प्लीज़ इससे हमारे रिश्ते को ख़राब मत करो। वो सीरियस होकर समझाने लगा था। रोमांशा, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई सफाई चाहिए। अगर आप इतने सच्चे होते तो मुझे सारी हकीकत से पहले आगाह कर देते, मगर आपके दिल में तो महक की मोहब्बत का समंदर पूरे उरूज पर था, तो आप मुझे क्यों बताते। इसलिए अब किसी भी सफाई की गुंजाइश नहीं है और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो शाह से डरते हुए बेड पर स्क्रॉल करती हुई पीछे की जानिब होकर बोली थी। इसका ये बोलना रुमान शाह के तन बदन में आग लगा गया था। मैं तुम्हारी हर बात को इग्नोर कर रहा था, मगर अब ये बात बोलकर तुमने अपनी हद पार कर दी है। मैंने तुम्हें कल भी ये समझाया था कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, मगर तुम बाज नहीं आई। अब भुगतना जो होगा तुम्हारे साथ। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। इसकी कलाइयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सर्द लहजे में गर्ज उठा था। वो पीछे की जानिब गिर चुकी थी और वो घटा बनकर इसके ऊपर छाया हुआ इसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त सख्त से सख्तर करता जा रहा था।
میرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس اڑیل آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھیلے ہوئے رومانشا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی ساری ہٹ دھرمی، سارا غصہ، ساری بک 2 پل میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں بہت دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاہ سے آزادی ملتے ہی سسکیوں کے ساتھ میرب اپنے سانسوں کو بحال کر رہی تھی، جبکہ شاہ اپنی فتح والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ جب مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، جائیں اپنی جولیٹ کے پاس اور یہ سب جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جا کے کیجیے۔ میرب مہک سے پیار بے وقوف رومیو نے کیا تھا، جو اپنی کم عقلی میں اس سے پیار کر بیٹھا۔ مہک کے ساتھ اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ بار بار میری اس خوبصورت رات کے درمیان اس کو مت لاؤ۔ شاہ غصے سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں کیسے یقین کر لوں آپ نے کبھی میری طرف محبت سے نہیں دیکھا، کبھی مجھ سے پیار نہیں کرا۔ اب وہ سسک کے رونے لگی تھی۔ اپنے سینے پر اس کے ناخنوں کی خراشوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہنسی امڑ آئی تھی۔ شاہ آج اس کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ رومان شاہ پوری رات اپنی محبتوں کا اظہار کر کے اس پہ اپنی محبتیں نچھاور کرتا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامیر کی ماں مسکراتے ہوئے روم میں داخل ہوئی تھی۔ میرا نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو صبح صبح اٹھ گئی۔ شامیر کی ماں صبح صبح میرا کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر پاس آئی تھیں۔ اس کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میرا تلاوت قرآن پاک کر چکی تھی تو قرآن کو چوم کر اپنی جگہ پر واپس رکھ کر اپنی ساس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شامیر تو نہیں آیا تھا روم میں؟ نہیں، میرا نے بمشکل جواب دیا تھا۔ کیسے بتاتی کہ اس کی نظریں شامیر کو ہی تلاش کر رہی ہیں؟ وہ رات کو جس طرح سے روم سے نکل کر گیا تھا، میرا تب سے بے چین تھی۔ وہ شامیر کو ہرگز ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ میرا کے اداس چہرے کو دیکھ کر اس کی ساس نے پوچھا تھا۔ نہیں آنٹی، پریشان نہیں ہوں۔ وہ اپنے اور شامیر کے درمیان ہوئی بات کو اپنی ساس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے آنٹی نہیں ماما کہہ کر بلاؤ، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ سوری، آئندہ میں ماما کہوں گی، میرا نے کھوئی کھوئی نظروں سے روم کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں بیٹا، سوری مت بولو، بس ذرا پیار سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگوا رہی ہوں۔ ذرا میں شامیر کو اٹھا لوں۔ وہ پیار سے ماتھا چومتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ میرا کافی دیر تک بیٹھی شامیر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ روم کا دروازہ کھٹکا تو میرا فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اسے شامیر کا انتظار تھا تو اسے لگا شامیر ہی آیا ہوگا، مگر نوکرانی آئی تھی اس کی ساس کا بلاوا لے کر۔ بھابھی جی، آپ کو بڑی بی بی جی ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ جی آتی ہوں۔ نوکرانی پیغام دے کر جا چکی تھی۔ میرا بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی۔ ٹیپنگ کلر کی کامدار فراق پہنے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مانو جیسے کوئی کرسٹل کی گڑیا چلتی ہوئی سیڑھیوں پر آ رہی ہو۔ میک اپ اس نے کافی لائٹ کیا ہوا تھا، مگر لائٹ میک اپ میں بھی اس کی خوبصورتی کھل رہی تھی۔ اس کی ساس اور سسر نے مسکرا کر ویلکم کرتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی دعوت دی۔ شامیر اسے ٹیبل پر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ برائے نام ناشتہ کرنے کے بعد وہ روم میں چلی آئی تھی۔ وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھنا چاہتی تھی کہ شامیر کہاں ہے، مگر اسے شرم آ رہی تھی۔ یوں شادی کے پہلے ہی دن شامیر کے بارے میں پوچھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ شامیر کا اتنا زیادہ ناراض ہونا میرا کو بے چین کر گیا تھا۔ کتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر اے ایس پی عاصم کے ساتھی ریپسٹ تک پہنچ گئے تھے۔ صبح 4 بجے کے قریب ان کو فون آیا تھا مخبر کا کہ جاوید چودھری کا بیٹا منظور کالونی میں چھپا ہوا ہے۔ بھاری نفری لے کر وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس وقت مکان کے چاروں طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر تمہارا چھپا چھپی کا شوق پورا ہو گیا ہو تو دروازہ کھولو تاکہ تمہیں عزت کے ساتھ ہم لوگ اپنی حراست میں لے لیں۔ نہیں تو اگر ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں تو تم سوچو ہم تمہارا کیا حشر کر سکتے ہیں۔ شامیر کی روبدار آواز سے چودھری کے بیٹے کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اگلے 5 منٹ کے اندر دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ سب سے آگے ایس پی شامیر تھا۔ شامیر ڈرے ہوئے چودھری کے بیٹے کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا تھا۔ ہتھکڑی لگاؤ اس کو،
ایس پی شاہ میر نے حوالدار سے کہا تھا، سر مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا پلان عاصم کا تھا، مجھے عاصم نے کہا تھا کہ یہ سب کرنے کو۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپ رہا تھا، وہ لڑکا اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے اپنی زبان بند رکھ، یہ تو میں خود پتہ لگا لوں گا کہ غلطی کس کی تھی۔ اے ایس پی کو اس پر کسی بھی طرح کا رحم نہیں آ رہا تھا۔ اے ایس پی اپنی جیپ میں بیٹھ چکا تھا، باقی کی نفری بھی ڈالے میں بیٹھ چکی تھی۔ اے ایس پی کے اشارے سے گاڑیاں وہاں سے آگے پیچھے نکل چکی تھیں۔ شاہ میر کے نمبر پر گھر سے کال آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ کال اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ شاہ میر جب بھی کسی مجرموں کے ساتھ ہوتا اس کا یہ اصول تھا کہ وہ گھر کے فون کبھی نہیں اٹھاتا تھا۔ فون کٹ کرنے پر کچھ دیر بعد اس کی ماما کے نمبر سے میسیج آیا تھا، جس کو پڑھ کر اس کے عنابی لب مسکرا اٹھے تھے۔ اے ایس پی صاحب جلدی گھر تشریف لے آئیے، آپ کی دلہن بہت بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں مگر لبوں سے کچھ بھی پوچھ نہیں رہی، شاید شرما رہی ہے بیچاری۔ کوئی اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو بن بتائے چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ شاہ میر اپنی ماما کا لمبا چوڑا میسیج دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا کا اس کے لیے ویٹ کرنا اور اس کی نظروں کا اسے ڈھونڈنا سن کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماما میں گھر لوٹ آؤں گا، ایک ضروری کیس ہے جسے آج نپٹانا ہے، اپنی بہو سے کہیں کہ کھانا کھا کر آرام سے سو جائے۔ رومان شاہ کا میرب کو الگ تھلگ کر کے گھر سے دور لانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ اپنے رشتے کو مکمل کر کے میرب کے دل میں بدگمانیاں ختم کر سکے، کہ وہ واپس جب لوٹ کے گھر جائے تو مہک کے پھیلائے ہوئے فساد کی مایا خود ہی محبت کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ جائیں۔ میرب فجر کی نماز اور قرآن پڑھ چکی تھی تو اب صوفے پر بیٹھی ہوئی غصے سے کبھی فون اور کبھی دروازے کو گھور رہی تھی، کیونکہ فون پر مہک کا میسیج آیا تھا۔ نمبر فون میں سیو نہیں تھا، مگر ان نون نمبر دیکھ کر میرب کے دل نے کہا تھا کہ یہ مہک کا نمبر ہے، تو اس لیے اس نے میسیج اوپن کر کے پڑھا تھا، مگر میسیج پڑھنے کے بعد اس کے غصے کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ ابھی اس نے آدھا میسیج نہیں پڑھا تھا کہ ایک اور میسیج کی ٹون بجی تھی۔ میرب کو تو پہلے والا میسیج پڑھ کر ہی آگ لگ گئی تھی، اس نے دوسرا میسیج اوپن ہی نہیں کیا تھا، اس سے فون کو واپس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ اتنی ہی دیر میں شاہ روم کا دروازہ کھول کر اندر انٹر ہو چکا تھا۔ میرب نے زہر اگلتی ہوئی نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اب یہ صبح صبح دوبارہ سے تم ناگن کے روپ میں کیوں آ گئی ہو؟ شاہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی جان من کا میسیج آیا ہے، بہت بے قرار ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ چڑھ کر بولی تھی، میری جان من تو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ اس کی طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے رات کو میری محبت میں کافی کمی رہ گئی ہے، جو میرے یار کو ابھی تک یقین نہیں آیا میری وفاؤں پر۔ اپنے لبوں کو اس کی پلکوں پر رکھ کر پلکوں پر بنے ہوئے آنسوؤں کے موتیوں کو چننے لگا تھا۔ میرب کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دوگی کہ میں تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں؟ اس کی باتوں سے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے دلائل نظر آ رہے تھے کہ میرب نے شاہ کی بات سننے کے لیے چپ ہو کر حامی بھر لی تھی۔ تھینک یو جان شاہ، اپنے جان کو ایک موقع دینے کے لیے۔ بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر تھینک یو بول رہا تھا۔ میں تم سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، ایک ایک بات پوری ایمانداری سے بتاؤں گا، مگر تم اپنے دل کے دروازوں کو میرے لیے کھول کے رکھنا۔ ساری سچائی کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ یہ کہہ کر شاہ نے اپنی ماضی کے سیاہ پنوں سے ایک کے بعد ایک پردے اٹھانے شروع کیے تھے۔ میرب یہ سچ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں نے مہک کو پیار کیا تھا، مگر مہک نے کبھی میرے پیار کو رسپیکٹ نہیں دی۔ اس نے ہمیشہ میری محبت کو دولت سے تولا، اور ہمیشہ میری محبت اس کی دولت کے سامنے بہت کم رہی تھی۔ بات شروع ہوئی تو رومان شاہ نے کوئی بھی بات میرب سے چھپائی نہیں تھی۔ ماضی کے ہر پنے کو اس نے پوری ایمانداری سے میرب کے سامنے کھولا تھا، پھر چاہے وہ اس کی مہک کے ساتھ محبت تھی، یا گھر والوں کا اس سے ناانصافی کرنا، یا اس کے بابا کی موت سے جڑے ہوئے واقعے تھا، یا مرحا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آنا۔ رومان شاہ نے کوئی بھی بات اپنی شریک حیات سے چھپائی نہیں تھی، مگر تاریخ کے ہر پنے کو پوری ایمانداری سے پڑھتے ہوئے رومان شاہ کی روح تک چھلنی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی پلکیں ماضی کی تلخ یادوں سے نم ہونے لگی تھیں۔ جب مرحا اور اس کے بابا کی بات ہوئی تو رومان شاہ کی ہر ایک بات میں اس کی سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرب کو اپنے شاہ پر پوری طرح سے یقین آ چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر شاہ کی پلکوں کو صاف کرتے ہوئے اپنے شاہ کے سینے کے ساتھ سر لگا کر اس کی سچائی کو پورے دل سے قبول کر رہی تھی وہ۔ سوری شاہ، میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا۔
میرب کو اپنے کہے ہوئے الفاظوں پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاہ کو تمہاری معافی کی نہیں، تمہاری محبت چاہیے۔ شاہ کی مدھم اور سنجیدہ آواز پر میرب نے سینے سے سر اٹھا کر شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرب کی محبت تو ہمیشہ سے آپ کے لیے ہی تھی، پلکوں کو جھکا کر بڑی شرم سے بولی تھی۔ وہ بہت خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، شاہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگی جو شاہ نے اپنی گرفت میں لیے ہوئے اس کے خراب کر دیے تھے۔ کیا کھانا ہے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اگر تم راستے میں بھاگ گئی تو؟ جو خود سے آپ کی قید میں خوشی خوشی آیا ہو وہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ میرب نے ایک نظر اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولا تھا۔ ہائے میرا بچہ، اتنا جان لیوا ڈائلاگ مت بولو۔ شاہ کی جان لوگی کیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا۔ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاہ میر کا آج ولیمے کا فنکشن تھا اور آج صبح 4 بجے سے وہ گھر سے غائب تھا۔ آج صبح گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کسی کو بھی نہیں جگایا تھا سوائے چوکیدار کے۔ ایک تو وہ ساری رات ویسے ہی میرا کو لے کے بہت پریشان تھا کہ وہ کیوں اس سے اتنا ڈرتی ہے، جس کو پہلے وہ صرف فطرتی شرم و حیا سمجھتا تھا، اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پوری رات بے چین تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنا پیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اوپر سے 4 بجے کے قریب مخبر کا فون آ گیا تھا کہ مجرم کا پتہ لگا لیا ہے۔ ASP نے اپنا سارا غصہ چودھری کے بیٹے پر ہی نکالا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماما کے نمبر پر میسج چھوڑ کر آیا تھا۔ اب شاہ میر جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً دوپہر کے 12:30 بج چکے تھے۔ رومان شاہ اس وقت اپنی بھوکی بیوی کا پیٹ بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرب کھانے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہی تھی جب رومان شاہ طوفان سے پہلے والی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ اسے ادھر سے ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ شاہ آپ چائے یا کافی لیں گے؟ میرب چائے کا موڈ ہو رہا ہے، اس نے شاہ سے بھی پوچھا تھا۔ شاہ کھانے کے بعد چائے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر بول رہی تھی، میری ان رومانٹک بیوی، تمہیں اس وقت کہیں سے بھی لگتا ہے کہ میں چائے یا کافی پینے کے موڈ میں ہوں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے میرب کے پاس آیا، اس کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ شاہ پلیز مجھے چائے پینے دیں، اس کے بعد ہمیں گھر جانا ہے اور گھر جا کے میرا کے ولیمے کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ شاہ کے ارادے جان کر ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ شاہ کے فون کی بیل بجی تھی۔ شاہ نے ناگواری سے فون جیب سے نکال کر دیکھا تھا، مگر فون پر چمکتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر شاہ نے اپنے تیور فوراً سے نارمل کر لیے تھے۔ رومان شاہ، السلام علیکم۔ جی امی جان۔ رومان بیٹا تم لوگ گھر کب آؤ گے؟ آج میرا کا ولیمہ ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ رومان شاہ، جی امی جان یاد ہے، ہم ڈائریکٹ ہال میں ہی پہنچیں گے۔ امی جان، چلو ٹھیک ہے، بس میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، ٹائم سے پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا کیونکہ میرا تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ جی امی جان۔ اللہ حافظ کے بعد فون بند ہو چکا تھا۔ شاہ میر پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے جائے نماز پر حجاب کے حالے میں بیٹھی میرا کو آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا پرنور لگ رہا تھا کہ شاہ میر کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا، مگر وہ میرا پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اسے اگنور کرتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ میرا نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی شاہ میر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اس سے ناراض ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ میر فریش ہو کے بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے ٹاول گلے میں ڈال کر شرٹ لیسی باہر آیا۔ میرا کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر ٹاول سے اپنے بال صاف کرنے لگا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے سوا روم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا یہ اگنور کرتا ہوا رویہ میرا کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر نے پھر بھی اس کی طرف کوئی کچھ ریئیکشن نہیں دیا۔ میر، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے کوئی ایسا حق دیا ہے جس حق سے میں تم سے ناراض ہو سکوں؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر نہیں سمجھ پا رہا کہ ایسا کیا ہے جو تمہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔
میں شوہر ہوں تمہارا، تو مجھ پر اتنا تو یقین کر سکتی ہو کہ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکو۔ میرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے۔ شامر کا اتنا کہنا تھا کہ میرا آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا میں ان آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر تکلیف دے رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ اس کے ماتھا چوم رہا تھا۔ اسی دوران روم کا دروازہ نوک ہوا اور بیوٹیشن اندر آئی تھی۔ شامر ڈریسنگ روم سے تیار ہونے کے لیے چلا گیا اور بیوٹیشن مرحا کو ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار کرنے لگ گئی۔ چچی جان، یہ میرب اور رومیو کب تک گھر واپس آئیں گے؟ آج تو مرحا کا ولیمہ ہے۔ مہک بڑی میٹھی چھری بنی ہوئی تھی۔ نعمان شاہ کی ماں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے ہال پہنچ جائیں گے۔ مہک بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک کی نعمان شاہ کو ڈھونڈتی ہوئی نظروں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا، اور بیٹا میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی ہے، اپنا دل نرم کیا ہے تاکہ تمہارے ابا کا اچھی طرح سے علاج ہو سکے۔ تمہارے حالات اس وقت کیسے ہیں یہ تم بھی بہتر جانتی ہو، جبکہ رومان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر آ کر رکو، تو بہتر ہوگا کہ تم رومان کی زندگی کے معاملات سے ذرا دور ہی رہو۔ بیٹا، میرب اور رومان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی مت کرنا، ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ جی چچی جان، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کو اپنی چچی کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی چچی سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ رومیو کی ماں ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھی، اور اس کمزوری کو بھلا مہک کیسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ مہک اپنے دل کا حال اپنی چچی کو بھلا کیسے بتاتی کہ اس کے دل میں کس قدر آگ لگی ہوئی ہے۔ اسے رومیو کا میرب کو یوں اچانک لے کے غائب ہو جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے رکھا تھا کہ جتنی غلط فہمی اس نے پھیلائی ہے اس سے تو کوئی بڑے دھماکہ ہونے کی منتظر تھی وہ۔ مگر یہاں تو نعمان شاہ میرب کو لے کر ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب اسے نعمان شاہ کے واپس آنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔